بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Thank Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala has given us the tawfiq to come to His house. This is the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala. A place where a person can preserve his iman, protect his iman, safeguard his iman, enhance his iman, and create the sifat of yaqeen and tawakkul and sabr and shukr from the ta'limat that takes place in the masjid. If you look around us, my dear friends and respected elders, the whole world we see is in a turmoil. There's lots of problems in every situation, every area. Somewhere there's earthquakes, somewhere there are floods, somewhere there are landslides, in some places you see there are killings, plundering, there's looting, tornadoes, tsunamis, so on and so forth. One thing we need to put inside our minds as a fundamental aspect of Aqidah is that whatever happens in the world happens with the will of Allah subhanahu wa ta'ala. This is Aqidah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. What Rabbul Alameen wishes to happen, that will happen. مَا شَاءَ اللَّهُ كَمَا كَانَ شَاءَ. When He wants it to happen, how He wants it to happen. Allah Ta'ala, He is the governor, He is the manufacturer, He is the provider, He is the doer, He is the nurturer, He is the creator of everything. It all happens with His will. Nothing escapes Him. That's why the Quran is mentioned, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا. Hargiz, never ever think that Allah is unaware. Allah is not unaware. How aware is Allah? وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. One leaf drops from a branch of a tree, a twig of a tree, anywhere in the entire globe. Allah says, I have the knowledge of that leaf. Quran ki ayat hai. Why? Because وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Allah Ta'ala says, I have the keys to the unseen of this world. No one has access except Allah. So everything, وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. Even a mere seed, dana, in the depth of the earth, whether it is dry or whether it is wet, alive, organic or dead, Allah says, I have complete knowledge of it. So itni baat samajh mein aa gayi. Allah Ta'ala is khabir, alim. Inna Allah alimun khabir. So if Allah Ta'ala knows everything, everything is in His grasp, everything in His control, this is the Aqidah we have to establish. Once a person establishes this Aqidah, then many of the problems regarding his belief are taken away. Okay, why did Allah do this? Is Allah doing dhulm upon us? What is happening in the world? All of this will finish. So when it says Allah is Khabir, Alimun Khabir, it's also mentioned He is Hakimun Alim. So because He knows everything, He is Hakim. Hakim means wise. Whatever He does is hidden behind the curtain of Allah's wisdom. He is Hakim, He is the ruler. He is Hakim, He is the wise. Whatever He does, we can't question Him. But because this dunya is a world of cause and effect, sabab ki dunya hai. Sabab. Matlab hai ki the general rule is of sabab. Everything happens with cause and effect.
Because of that, Allah Ta'ala says in the Quran, there's one thing you need to realize why I do this. What I do, why I do it. And Allah Ta'ala says, the most hated thing in my eye, Allah فرماتے ہیں, is that you rebel against Allah. Guna. Allah Ta'ala, He detests guna. There is one verse in the Quran Sharif which I think is one of the most frightening verses of the entire Quran. There's over 6,000 ayat of the Quran, but this one ayat, Allah Ta'ala starts the ayat off in Surah Ankabut, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Allah Ta'ala says, فَكُلًّا, every single person, أَخَذْنَا, I have gripped him, I have punished him, I have reprimanded him, I have chastised him, I have taken him to task. Why? بِذَنْبِهِ, because of his sins. When a person commits sins, Allah Ta'ala, His nizam, it from rahmat, His rahmat is always there, but He manifests His ghadab and His anger as well. Then Allah Ta'ala says in the Quran Sharif ayat, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Some of them, what did we do? We opened the earth swallowed them up. خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا. Some of them we sent tornado winds against them. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Some of them we sent floods and we drowned them. Why? Because you committed sins. دیکھو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقوی کا ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن جب تقوی میں کمی آ جائے اور ہم گناہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ ہمیں جگانے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے, ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم پر کچھ حالات بیچتے ہیں تاکہ میرا بندہ جو ہے ان گناہوں والے کاموں سے نکل کر دوبارہ میرا ہو جائے. So what is happening in the world is a sign that Allah Ta'ala is upset and we need to turn back to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala give all of us tawfiq. One thing we need to do from today is مجھے اور آپ کو کثرت استغفار کرنے کی ضرورت ہے. کفار مکہ نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھیجو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو, ہم دیکھیں کہ عذاب کی کیا نوعیت ہوتی ہے. اگر یہ قرآن حق پہ ہے تو بھیجو اللہ تعالیٰ کا عذاب, ہم دیکھتے کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ said قرآن ایک آیت, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, کہ میں ان لوگوں پر عذاب نہیں بھیجوں گا جب تک کہ آپ کا وجود ان میں نمایاں ہوگا. As long as Rasulullah is amongst you, I won't send my عذاب. حضور اٹھ گئے, چلے گئے, اللہ کے پیارے ہوئے. آگے فرمایا کیونکہ کمزور نہت مسلمان تھے مکہ شریف میں, تو کفار نے کہا کہ بھیجو عذاب مکہ کے اوپر, ہم دیکھتے کہ آپ کا اللہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ مسلمان تھے, ڈسیبلڈ, اولڈ, ویک, ضعیف, تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ عذاب اسی وقت بھیجوں گا جب یہ مسلمان جو ہے استغفار کو روک دیں گے. جب استغفار ختم ہو جائے گا میرا عذاب اترے گا. جب تک کہ میرے بندے کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں گے میرا عذاب اوپر رہے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. So my dear friends, if I want to change the halat of the world through the fazl of Allah subhanahu wa ta'ala, I need to do istighfar. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو بہت بڑی گھبراہٹ سے, بہت بڑی تکلیف اور غم اور الجھن اور اس بہت بے چینی سے نکالا, اور اسی طرح ہم نکالتے ہر مسلمان کو. کیوں؟ جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اور بالکل سمندر کے نیچے جب چلے گئے تھے,
اتنے نیچے اترے، اتنے نیچے اترے، حدیثوں میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کا جو پیٹ تھا اس کو ایک آئینہ بنا دیا تھا، شیشہ، گلاس کی طرح، جس میں سے وہ باہر دیکھ سکتے تھے سمندر کا نظارہ۔ تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے انہیں باہر اللہ کی مخلوق نظر آئی سمندر کے بالکل نیچے حصے میں، اور وہاں دیکھا کہ جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو تھی، کنکریاں جو بالکل زمین کے تہہ پر تھی، at the bottom of the sea bed، وہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ذکر میں مشغول تھی۔ تو یونس علیہ السلام saw that even the small مخلوق of Allah at the bottom of the sea bed is also remembering Allah. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ، قرآن کی آیت ہے، there's not a single thing on this whole universe except it does a dhikr of Allah. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ، میں اور آپ، ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے ہر ایک چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اس کا بھی ایک اپنا ذکر ہے، اس کا بھی ایک اپنا ذکر ہے، مجھے اور آپ کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اور کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیونکہ رحمت دو عالم تھے، تو یہ کبھی یہ چیزیں نمایاں ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام خود عرض کرتے ہیں، حدیثوں کے اندر آتا ہے، صحیح حدیثوں کی روایت میں ہے کہ صحابہ اکرام خود کہتے ہیں کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، کھانے کے لیے، تو پلیٹ کے اندر جو سالن تھا، سالن ہمارا، وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا۔ پلیٹ میں جو سالن تھا وہ بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول تھا، اور باقاعدہ ہم اس کو یوں اٹھاتے اور وہ نوالا ہمارے ہاتھ میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ تو پتہ چلا ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اس کا احاطہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو کثرت ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور جو مچھلی کا پیٹ تھا وہ ایک قسم کے آئینہ میرے کی طرف بن گیا تھا، اور اندر سے باہر مخلوق خدا کو دیکھا، تو دیکھا تھا یہ سب چیزیں اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ تو اس وقت انہیں ندامت ہوئی، ریمورس ہوا، ریگریٹ ہوا، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، آیت کریمہ، اور اپنے یعنی قصور کا اعتراف کیا کہ مجھے یہاں سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے جلدی سے اپنے قوم کو چھوڑ کے نکل گیا ہوں، حالانکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے یہ تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت۔ دیکھو ہم میں سے جو ہے نا کافی لوگ اس کا ورد بھی کرتے ہیں، عورتیں بالخصوص کرتی ہیں اس کا 1,24,000 مرتبہ جو ہے نا، وہ عورتیں بیٹھ کے وہ تقسیم کرتی کہ یہ پڑھیے، اور کرنا چاہیے، لیکن خیال رکھیے کہ اس کو ایک زبر یا ایک زیر کا اگر بدل گیا پورا معنی بدل جائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، I am kuntu from amongst those min al-zalimin who have oppressed themselves, who have done dhulm upon themselves. If I say inni kunta, I am kunta, you are, O Allah, min al-zalimin, from those who are the oppressors. So when we reading, make sure we dhun or dhihan ke saath hum is tasbih ko padhe, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimin. جب یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کو پڑھا، اس میں ایک استغفار ہے، ندامت ہے، توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اس کو باہر نکال کے اس کو سمندر کے باہر پھینک دو، جو نکلا ہوا تھا اس کو قید کر دو، یعنی کھینچ آؤ، اور نجات مل گئی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرما دیا، یہ جو انہوں نے طریقہ اپنایا تھا، جب کوئی تکلیف آئے، کوئی الجھن آئے، کوئی مصیبت آئے، تو اس مصیبت سے نکلنے کا جو راہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ استغفار ہے۔ Any problem to get out from, you have to repent to Allah. When he did this repentance, Allah Ta'ala said, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو طریقہ یونس علیہ السلام نے اپنایا اور ہم نے ان کو نجات دلا دی، راحت پہنچا دی، مصیبت کو ہم نے ٹال دیا، یہی طریقہ آپ لوگ اپنائیں گے، میں اپناؤں گا، تو جس مصیبت میں امت آج مبتلا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سے نجات دلا دیں گے۔ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو بنگلہ دیش میں ہوا،
آج ادھر ہے کل کہیں اور ہوگا, کل کسی ملک میں ترسو کسی اور ملک میں ہو سکتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ ایک جو سبب کی دنیا میں رہ کر جو نظر آتا ہے کہ استغفار کی کمی ہے, استغفار کی کمی ہے. کیونکہ ایک تو ہم گناہ کرتے بھی ہیں, خوب کثرت سے گناہ کرتے ہیں, اور گناہ کرنے کے بعد ہم سمجھتے بھی نہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے. وہ انگلش میں ایک آدمی نے کہا تھا کہ وی ہیو forgotten, یعنی اتنا ہم اللہ کو ناراض کر کے بھول جاتے ہیں, گناہ کیا بھول گئے, توبہ تک نہیں کی. We have forgotten and we have forgotten the fact that we have forgotten. We have forgotten and we have forgotten the fact that we have forgotten. پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں کوئی گناہ کیا کہ نہیں کیا. یعنی اتنا گناہ کر کے بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی غضب جوش میں آتی ہے. And then we see the نظام of the world changing. اللہ تعالیٰ کی بس توفیق چھوڑی ہے. تو جہاں پر کہیں سیلاب آتا ہے, کوئی اس میں ملوث ہوتا ہے, ان کے لیے یا تو رحمت ہے یا عذاب ہے. یہ عقیدے کی بات یاد رکھیے. Wherever there is a drought, a famine, a tornado, landslide, tsunami, جو بھی ہے جس کو ہم نیچرل ڈیزاسٹر کہتے ہیں, wherever it happens in the world, مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے یا تو ان کے لیے یہ رحمت ہے یا ان کے لیے عذاب ہے. عذاب کن کے لیے؟ جو گناہ کرنے والے تھے. جب اس طرح کا کوئی زلزلہ آتا ہے یا سیلاب آتا ہے یا فلڈز آتے ہیں, گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس میں ہلاک کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں فرمائے. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب وہ اس میں آ جاتے ہیں تو ان کے لیے شہادت کی موت کا موقع مل جاتا ہے, ان کے لیے ایک رحمت ہوتی ہے جو اس میں مبتلا ہے. So whoever is involved directly in any sort of a natural disaster or a problem that we see in the world, it is either a mercy for them or either it is a punishment for them. یہ ان کی بات ہوئی. For me and you, what is it? ہم یہاں ویسٹرن دنیا میں رہتے ہیں, مغربی دنیا میں رہتے ہیں, پاکستان, بنگلہ دیش, وہاں پر جو سیلاب آیا ہے, what do we do? میرے لیے عذاب ہے, رحمت ہے؟ نو, نہ رحمت ہے میرے لیے, نہ میرے لیے عذاب ہے. میرے لیے کیا ہے؟ آزمائش. میرے لیے ٹیسٹ ہے. How do you react to what is happening there? How do you react? So Allah Ta'ala is testing me and you more than He's testing the people who are involved in this directly. So we are being tested right now, that what are you doing for those people? So what can we do? Number 8, awareness. Number 2, dua. Number 3, mali imdad. Number 4, خود بنفس نفیس اگر ہو سکے وہ خود دعا جا کر give a helping hand yourself. یہ عموماً مشکل ہوتا ہے. What we can do are the first 3 things: awareness, دعا اور مالی امداد. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. دیکھو سیلاب جو ہوتا ہے, سیلاب, flood my dear friends, a flood. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں سیلاب سے پناہ مانگی ہے, سیلاب سے پناہ مانگی. And what did the Prophet ﷺ, I'll say this in English for the youngsters so you understand better. The Prophet ﷺ, he sought refuge from a flood in dua. It's a dua of the Prophet. Sahih hadith. And what did he call a flood? He said, Allahumma inni a'udhu bika, O Allah, I seek your refuge, min sharri, from the evil, min sharri al-a'mayayn. O Allah, I seek your refuge from the evil of the 2 blind things. یہ دعا ہے. Oh Allah, I seek your refuge from the evil of the 2 blind things. Sahaba Ikram asked, what 2 blind things? And he said, number 1, a sail, flood. And number 2, al-ba'iratu sa'ul, a raging camel. Camel, when it loses its faculty of right and wrong, it's very difficult to stop a camel. When it breaks its ropes and it runs, it's hard to contain the camel. The Prophet called it a blind fitna. And number 2, he said the flood is a blind evil. Why is it called blind evil? Ulama have said, because the flood does not distinguish from your house or his house or her house.
it takes everyone, everything like a blind person with it. It doesn't know which direction it's going in. It goes everywhere. یہ اللہ کے پیارے حبیب کی دعا ہے, ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. اور جو ہمارے وہاں متعلقین ہیں ہمارے ملکوں میں, بنگلہ دیش میں ہو, پاکستان میں ہو, ان کو بھی یہ دعا سکھائے. صبح شام اس کا ورد 3 مرتبہ اس کو صبح شام پڑھے. اللہم انی اعوذ بک من شر الاعمیین. انشاءاللہ وہ اس سیلاب کی زد میں نہیں آئیں گی انشاءاللہ, کیونکہ حضور کی صحیح حدیث ہے. اللہ give all of us توفیق. So my dear friends, we have a responsibility upon ourselves کہ اللہ تعالیٰ has given us راحت. وہ ویڈیو دیکھنے میں تو دل تڑپ اٹھتا ہے. see those young children, اللہ اکبر, وہ لاشیں کس طرح بہہ رہی ہے پانی کے اوپر. So جب میں نے جیسے عرض کیا کہ یا تو ان کے لیے رحمت ہے, اگر وہ چھوٹے چھوٹے بچے, ننھے منھے معصوم بچے اگر اس میں چل پڑے, they passed away, یہ ان کے والدین کی جنت کا ٹکٹ ہے. ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعہ کا کہ جو بھی نابالغ بچہ مر جائے مسلمان, اللہ تعالیٰ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اکٹھا فرما دیتے جنت کے اندر, ایک باغ کے اندر, جو کھیلتے رہتے ہیں اور مزے اڑاتے رہتے ہیں. اور جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور قیامت کا دن جب نما ہوگا, تو یہی جو نوجوان معصوم ننھے منھے بچے ہوں گے اپنے ماں باپ کے ہاتھ کو پکڑ کے کہیں گے ابو آؤ میرے ساتھ جنت کے اندر. یہ تو رحمت ہے, باوجود شہادت ہے. صحابہ کرام نے پوچھا, یا حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ آپ مجھے بتاؤ کہ میری امت کے شہید کون ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول جو راہ جہاد میں جو اپنی جان دے دے. فرمایا تو تب تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے. تو میں نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ میری امت کے اندر شہداء کی تعداد زیادہ کیجیے, کیونکہ شہادت is the ultimate goal of a believer. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, سب کو نصیب فرمائے. So he said, then what else is the shaheed? And the Prophet said, al-mahruq, the one who burns to death. Al-mabtoon, the one who dies with an internal illness of his stomach. Cancer of the stomach is shaheed. Internal organs failing around the stomach area, he is a shaheed. ہم سمجھتے ہیں پتہ کتنے عذاب میں مبتلا ہوگا, کینسر ہے. نہیں, بظاہر لگتا ایسے ہی, لیکن اللہ کے یہ بہت پیارا آدمی ہے. اللہ تعالیٰ اسے شہادت تک پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. المحروق, المبتون, فرمایا ایسے ہی وہ عورت جو بچہ جنتے ٹائم جو ہے, جنتے وقت جو ہے اس وقت اس کا انتقال ہو جائے, وہ شہید ہے. اور پھر اخیر میں فرمایا المغروق, جو کسی سیلاب کی زد میں آ کر اللہ تعالیٰ آپ اس کی جان لے جائے, اللہ کا پیارا ہو جائے, وہ بھی شہید ہوتا ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بعضوں کے لیے رحمت ہے, چھے جائے ہمارے لیے بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا کہ ہاؤ کین اٹ بی, لیکن اللہ کا حکم ہے, اللہ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ keep us happy with all of his decree. تو for some is شہادت, for some it is عذاب, for some it is عذاب. جیسے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا, سیلاب ہوا تھا, نیچے سے بھی پانی اگلنے لگ گیا, اوپر سے بھی پانی برسنے لگ گیا, اور خوب برسا اور خوب نکلا. جتنے لوگ تھے وہ سب اس میں غرق ہوئے, لیکن وہ شہید نہیں تھے, وہ سب یعنی عذاب یافتہ لوگ تھے, جہنم رسید ہوئے. تو ان کے لیے یا تو عذاب یا رحمت ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حق میں رحمت بنا دے, رحمت بنا دے. اور میرے اور آپ کے لیے آزمائش اور ٹیسٹ ہے, امتحان ہے. How are we reacting? So me and you are in a greater dilemma than the people of those affected in the floods. یہ یاد رکھیے. اللہ نے آپ کو صبح کے وقت ناشتہ کھلایا, اچھے اچھے کپڑے پہنائے, گرم پانی آپ کو عنایت فرمایا, اچھے جوتے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں پر رکھ دیے, اچھی تندرستی صحت کے ساتھ آپ آرام سے مسجد آئے, اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہے. خوب صبح اٹھتے, بعض نے خوب شیو لگایا, ٹی وی دیکھا, موسیقی سنی, اللہ اکبر, والدین کی نافرمانی کی ہوگی. اس کے باوجود اللہ نے پھر بھی ہمیں ڈیل عطا کی ہوگی. جب بعض لوگ کہتے نا کہ وہ اللہ معاف کرے, اللہ کہ وہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا جیل رہے. لا حول ولا قوة الا بالله. The people of Pakistan or Bangladesh or around the world, they are suffering the consequence of their sins. This is very wrong.
What about you? Where were you today in Fajr? Where were you in Fajr namaz? That's a major sin to miss Fajr namaz. Rasulullah said 80 years you deserve in Jahannam. The Prophet said, sallallahu alayhi wasallam, one namaz you miss, even though you pray qada, it's 80 years of Jahannam. اس سے بڑھ کر سزا ہو سکتی ہے؟ ہم کون ہوتے کہیں کہ وہ ان کے لیے عذاب ہے؟ ان کے لیے رحمت ہے، میری اور آپ کے لیے آزمائش ہے. So my dear friends, we are in a bigger dilemma. اور یاد رکھیے، صبر کا امتحان آسان ہے، صبر کا امتحان آسان ہوتا ہے، شکر کا امتحان بہت مشکل ہوتا ہے. وہ تو بیچارے صبر کر رہے ہوں گے، they have no choice. بچہ سامنے، نظروں کے سامنے اس کی لاش یوں چلتی ہوئی جا رہی پانی کے اندر. پرانے سالی میں معمر عمر کی میں باپ کی لاش سامنے وہ جا رہی ہے. وہ صبر ہی تو کر سکتے ہیں. What can they do? They got no footwear, no clothes, no food, no water, no shelter, nothing. بس اللہ ہی ان کا سہارا ہے، وہ صبر کر رہے ہیں. What are me and you doing about it? یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھیں گے قیامت کے دن کہ میرے بندے، میں نے آپ کو اتنی نعمتیں دی تھی، آپ نے نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا؟ ہمارے اکاؤنٹ بیلنس میں ہزاروں پاؤنڈ جمع ہے، بمشکل ہم 5-10 پاؤنڈ صدقے میں دے سکتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ give us توفیق. Dear friends, a Muslim, Rasulullah told us sallallahu alaihi wasallam, La yu'minu ahadukum. Allah's qasam, none of you can acquire the sweetness of iman. یہ مت سمجھنا کہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، پہلے صف پر پڑھتا ہوں، جماعتوں میں جاتا ہوں، حج عمرہ کرتا ہوں، میں عالم ہوں، مفتی ہوں، شیخ ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں. نو. ایک معیار سنیے. لا یؤمن احدکم، اللہ کی قسم اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. Until you don't look for your brother what you look for yourself, Allah's qasam, you can never, I can never, we can never acquire sweetness of iman, nor can I call myself a true believer in the court of Allah. اللہ تعالیٰ give us توفیق to realize. اپنے لیے میں کیا پسند کرتا ہوں؟ اچھا کھانا. اور ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، شکر بجا لاؤ. بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، رات کو نیند حرام ہو جاتی ہے. جب بچہ آہ کرتا ہے رات کو، بل بلا کر روتا ہے، ماں باپ کی نیند حرام. اور وہاں پر امت سے کتنے بچے سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں. ہم ٹس سے مس تک نہیں ہوتے. We don't feel anything. یہ دلوں کا مردہ ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیداری نصیب فرمائے. My dear friends, we need to act fast, take the responsibility upon ourselves. میں نے پہلے بھی کہا اور بہت مرتبہ میں کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کی محبت جو ہے my dear friends، یہ پیچھے رہ جانے والی چیز ہے. Remember the Prophet said, حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر پرابلم کی جو جڑ ہے یہ دنیا کی بے لوث محبت ہے. یہ محبت دنیا سے کرو گے، دنیا آپ سے محبت کبھی نہیں کرے گی. دنیا کا پیچھا کرو گے، دنیا کبھی آپ کا پیچھا نہیں کرے گی. You will chase the world, you will never acquire the world. Chase the world, never acquire the world. You have to realize that in this wealth Allah has given you, you know your bank balance, I know my bank balance, we all know. عورتیں جو گھروں میں سن رہی ہیں, they know the bank balance. You may even have 10,000 pounds, 15,000-20,000 pounds. You may have maybe 50,000 pounds. یہ صرف آپ کا مال نہیں ہے, اس میں غریبوں کا بھی حق اللہ نے رکھا ہوا ہے. It's not all yours. Remember, it's not yours. It's not yours. It belongs to the ummah of Rasulullah also. That's why we have to take out zakat. غریبوں کا حق ہے اس میں سے. اگر نہیں نکالو گے تو جہنم کا وعید ہے. جہنم کی وعید ہے کہ ایک اژدہا سام بچھو آپ کو یوں لپیٹ میں لے کر آپ کو ڈسے گا قیامت کے دن کہ انا کنزک, میں ہے تیرا دنیاوی مال, اب مجھے چکھو. جو بینک بیلنس میں لاکھوں پاؤنڈ جمع تھے وہ سام کی شکل میں متمثل ہو کر
آپ کو اپنے لپیٹ میں لے کر یوں گردن سے پکڑ کے آپ کو ڈسے گی, بائٹ یو, نوچے گی اور کہے گی انا کنزک, میں ہے تیرا مال, اب بتاؤ چکھو مجھے, انا مالک, میں تیرا مال ہوں, اب کیا فائدہ. میڈیئر فرینڈز, ڈونٹ بی کنجوس. پچھلے جمعے کو میں نے یہ بھی کہا تھا, ڈونٹ بی بخیل, ڈونٹ بی کنجوس. امت کے خاطر خرچ کرو. ایک آزمائش ہے. وی آر بینگ ٹیسٹڈ مور ناؤ دین دا پیپل ہو آر افیکٹڈ آر بینگ ٹیسٹڈ ڈائریکٹلی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آخری بات, نمبر 1, کریٹ اویئرنیس. ایک دوسرے کو آگاہ کرو, متوجہ کرو, تاکہ فکر کا ماحول پیدا ہو. نمبر 1. نمبر 2, دعائیں کرو خوب. ان اسرع الدعاء اجابۃ, سب سے جلد ترین دعا جو قبول ہوگی وہ ایک مسلمان بھائی کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے. میک لاٹس آف دعا فار دیم. راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرو. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, یہ مسنون دعا ہے. The Prophet told us, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. کم از کم 25 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے. اللہ forgive the entire believers, men and women. نمبر 3, اپنے مال میں سے خوب اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب, میں اور آپ صدقہ نکالیں گے, اللہ کا غصہ مجھ پر آپ پر ٹھنڈا ہوگا. وتدفع میتۃ السوء, اور موت کے وقت مجھے اور آپ کو کلمہ نصیب ہوگا. موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا صدقہ دینے سے. موت کے وقت کلمہ نصیب ہو, کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. You will have the tawfiq to recite the kalima at the time of death if you give sadaqah. Allah's anger is cool. فرمایا قیامت کے دن میں آپ کو اپنے عرش کا سایہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی ہوا نصیب کروں گا. ٹھنڈی ٹھنڈی اے سی والی ہوا VIP لوگوں کے لیے ہوگی. وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ان کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں کہ ان کے سیدھے ہاتھ سے خرچ کیا ہو. مطلب you spend for the sake of Allah. تو یہ آج کے دن کی اپیل ہے کہ انشاءاللہ آج نماز کے بعد مسجد کے باہر کچھ والنٹیرز حضرات ہوں گے بکٹ کے ساتھ. ان کے پاس وہ بکٹ ہوگا. جتنا ہو سکے اس میں صدقہ للہ کا جو بھی صدقے کے لیے سے خوب ڈالیے اس میں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کے پاس ہو اس میں ڈالیے, نہ ہو بعد میں مجھ کو دے دیجیے. and we will send this money. جتنا جلدی وہاں تک پہنچ سکے. ماشاءاللہ لوگ اپنی طرف سے کر بھی رہے جن کا تعلق ہے اپنے گاؤں کے ساتھ, شہروں کے ساتھ. they are giving warm food, they are giving things, they are giving shoes, they are giving clothing, they are giving some sort of shelter. But my dear friend, it's not one off. یہ یاد رکھیے, it's not one off. یہ نہیں کہ میں نے آج دیکھنے نہیں. کوشش کرو ہر روز کچھ دو, ہفتے میں دو, گھر میں جا کر چندہ کرو. بیوی سے کہو کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے پاکستان میں, یہ مسئلہ ہے اس دنیا کے اس خطے میں, کچھ خرچ کرو. وہ آپ نے کچھ زیورات کا ایک انگوٹھی بھی شک دے دے. بچوں سے کہو جو پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے جاب شروع کیے کچھ ان کے لیے, وہ بھی نہیں کہا تاکہ ایک ماحول بنے. My dear friends, remember, when we spend, this you'll be shocked to hear this final point. When we spend on charity, whether you're a Muslim or a non-Muslim, listen very carefully. When we spend in charity, whether you're a Muslim or non-Muslim, Allah takes His azab away from you. UK is known to be one of the most charitable countries in the whole world. اس وجہ سے اس ملک پہ عذاب ہی نہیں آتا. یہ علماء کا, it's not me, علماء my teachers have told me this. اور استغفار کرنے سے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, remember this other point, استغفار کرنے سے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, کافر ہو, لیکن استغفار کرتے ہو, اللہ کا عذاب کبھی نہیں آئے گا. You'll be shocked to know this. کفار مکہ جنہوں نے حضور کے ساتھ جنگ اور جدال کیا, جب وہ طواف کعبہ کرتے تھے تو ان کی زبان پر یہ تھا غفرانک, کہ اللہ مجھے معاف کر دے, غفرانک. اس غفرانک کی برکت سے اللہ تعالی نے مکے والوں پر عذاب نہیں اتارا. کفار مکہ استغفار کرے تو عذاب نہیں اترتا. میرے بھائیوں, اگر مسلمان امتی, حضور کی امتی, کلمہ پڑھنے والے اگر ہم استغفار کریں گے, اللہ کا عذاب کیسے اتر سکتا ہے؟ تو کثرت سے استغفار کیجیے, دعا کیجیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ خوب خرچ کیجیے. اسپینڈ ناؤ, ظہر جمعے میں, شام کو بھی, کل کو بھی, پرسوں کو بھی, ترسوں, جتنا ہو سکے, تاکہ فوری طور پہ یہ امداد مستحقین کو پہنچ جائے اور اللہ تعالی ہمیں اس آزمائش سے جلدی سے جلدی نکال دے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے.
ہمیں سارے کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.